अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जैसे हर जुम्मे को मेरी कोशिश होती है कि कुछ हम ऐसी बात करें जो हम जैसे दुनिया भी रखते हैं तो दीन का भी एक हमारे साथ साथ ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने हमें ज़मीन पर उतारा है और उस पे हमें एक इज्तिमाई तौर पे रहने का, एक दूसरे का ख्याल रखने का, जिसमें एक लफ्ज़ है इंसानियत। और कहते हैं ना, किसी एक इंसान की जान बचाई पूरी इंसानियत की जान बचाई। लेकिन हम जब ज़िंदगी की तगो दो में लग जाते हैं तो हम नाउज़ु बिल्लाह कुछ ऐसे जहन में और ऐसे हमसे हरकत सकनात हो जाती हैं जो हम बिल्कुल नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह की नफ़ी, यानी कि मैं हूँ, मेरी वजह से और मैं हूँ और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही हो, वरना मैं इस चीज़ को तबाह कर दूँगा या मैं ये नहीं चाहता। जैसे अक्सर फैमिलीज़ में आपने देखा होगा, मैं उस तरफ आ रही हूँ लाइक कि अगर मेरी बहन की बेटी है, ये रिश्तों की बात कर रही हूँ, और मुझे अपने बेटे के साथ उस बहन की बेटी का रिश्ता करना है और कोइंसिडेंट आपका बेटा कहीं कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लड़की में इंटरेस्टेड हो जाए। अब आपका फुल पावर है कि मैं अपनी बेटी की, जो बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी से करूँ। अब उसके लिए वो इतने एफर्ट करती हैं कि वो नाउज़ुबिल्लाह यानी कि अल्लाह तवक्कल ख़त्म करके वो समझती हैं कि मैं कुछ जादू टूना या मैं बस मैं उसका मुंह बंद करवा दूँ, उसको ये ऐसा कर दूँ। और कभी कभी आप इस मतलब आगे निकल जाते हैं इतनी ज़्यादा कि मैं ये कोई अपने अल्फाज नहीं कह रही, ये बड़े निजी टीवी पे चला भी है कि शादी हुई, उस लड़के ने अपनी कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग लड़की से शादी की और अगले दिन ही सुबह में दोनों की लाश बरामद हुई। और ये हमारे भी हल्का बाब में जो मेरे पास आती है न्यूज़ कि लड़की ने शादी कर ली और कुछ दिनों बाद उसे आहिस्ता आहिस्ता जहर की डोज दे के उसको मार दिया गया। तो आप मुझे बताएं कि आपके दिल में खौफ खुदा ख़त्म हो गया कि आप एक जान को ख़त्म कर रहे हैं सिर्फ अपनी एक मफाद की और एक अपनी ज़ात के, भाई मेरी बात नहीं मानी गई। तो रिश्तों में प्लीज़ जब आप रिश्ते करें, चाहे अपने बेटे के करें, एक तो प्रेशराइज ना करें और दूसरा, और अगर आप कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है कि आप अपने डिसीजन से बेहतर है उस रब का जो है ना फ़ैसला ले लें, और उस रब का फ़ैसला है इस्तिखारा। उस रब से मशवरा ले लें और उस रब से मशवरा है इस्तिखारा। तो इससे बेहतर मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। और बिल्कुल आज हर जुम्मे को मैं आपके तमाम मसाइल जिससे आप एक डाउट और शक और शुबहात में मुब्तला हैं कि आया कि मैं ये करूं या ना करूं, कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, अल्लाह से ज़्यादा मशवरा लेने और किस जगह पर आप जाना चाहते हैं, उससे बेहतर कम्युनिकेशन और किसकी है। तो इस्तिखारा ऑनलाइन आज हमारे साथ जो हैं वो सूफ़ी सैयद मसरूर हाशमी साहब के साथ मैं हर जुम्मे को मैं कोशिश करूंगी कि हर जुम्मे को आपके साथ इंटरेक्शन करूं इस्तिखारा ऑनलाइन, यानी कि आप लाइव भी सवाल कर सकते हैं और हमारी कोशिश होगी हम लाइव आपको जवाब दें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिश्तों की बंदिश। अक्सर लोग ये भी करते हैं कि यार पता नहीं उनके अंदर क्या, मुझे नहीं मालूम, किसी की बहन बेटी का रिश्ता या वो खूबसूरत है ज़्यादा, तो उसके ऊपर भी ऐसे ऐसे उल्टे सीधे जो हैं वो इल्म करते हैं, अमलियात करते हैं जिससे उस बच्ची का रिश्ता भी ना हो। तो ये चीज़ भी गलत है, या बच्चे का रिश्ता ना हो। तो ये जो आप लोग गलत काम करते हैं ये भी अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों के लिए तो साफ साफ लिखा है कि उनके लिए दोज़ख है, जन्नत बिल्कुल उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये गलत है। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब और हमारे साथ मेरी बेहद इसरार पर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अल्लाह से हर काम का मशवरा लें, चाहे आप बच्चे की जो है वो कोई नौकरी का मसला है और कोई भी उसको अल्लाह न करे कोई वसवसे आते हैं, या बच्ची को कोई ऐसे ख्यालात आते हैं, घर में आपका दिल नहीं लग रहा,
کاموں پر آپ کا دل نہیں کرا, گھر میں ایک عجیب سا انوائرمنٹ ہے, لڑائی جھگڑا ہے, میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا ہے, تو یہ سارے مشورے, اور رشتوں میں مسئلہ ہے, کاروبار میں مسئلہ ہے, تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں میرے ساتھ. بہت ہی میں کہوں گی کہ ماشاءاللہ اپنے حلقہ باب میں, دینی تعلیمات میں اور دینی حلقہ باب میں بہت ماشاءاللہ ایک پروقار شخصیت رکھتے ہیں. سب کے ان کے جو تعلقات ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, تو سب کو بہت اچھا مشورہ بھی دیتے ہیں. تو خوبصورت میرے پیارے بھائی صوفی سید مسرور ہاشمی صاحب اور میرے ساتھ ہیں استخارہ آن لائن میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ہاشمی صاحب؟ اور جیسے میں نے انٹرو میں ہی بتا دیا, اور جو رشتوں کی بندش جو اکثر خواتین اور بچیاں, جو 3 بچیاں گھر میں ہوتی ہیں, اور ان کے لیے جو رشتے آتے ہیں اور پھر دیکھ کے چلے جاتے ہیں, کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے میں چاہوں گی استخارہ کے اوپر روشنی ڈالیں, اس کے بعد ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. استخارہ کا جس طرح بہن نے کہا کہ ہر مسائل میں اللہ سے مشورہ کرنا سنت مبارکہ ہے, اور اس کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی, اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی اس طرح تلقین کرتے تھے, اور استخارے کی جو دعا ہے وہ اس طرح یاد کرنے کی تلقین کرتے تھے جس طرح کلام پاک کو ہمیں پڑھنے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے کہا کرتے تھے. استخارہ کرنا سنت مبارکہ ہے. اپنے جو بھی آپ کو مسائل درپیش ہوں, دینی مسائل ہوں, دنیاوی مسائل ہوں, رشتے کے حوالے سے ہو, کاروبار کے حوالے سے ہو, نوکری کے حوالے سے ہو, جس حوالے سے بھی آپ استخارہ کرنا چاہیں تو بالکل کرنا چاہیے. اور استخارے کی دعا ہے وہ مختلف کتابوں میں موجود ہے, اس کو پڑھیں, 2 رکعت نوافل پڑھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھی رہنمائی عطا فرمائے گا, اور جب آپ کی رہنمائی ہوگی تو انشاءاللہ اس کام میں برکت بھی ہوگی. رشتوں کی بندش جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں بالکل اس طرح ایک یوں کہنا چاہیے عام مسئلہ بن گیا ہے. ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے. کہیں رشتے آ نہیں رہے ہوتے ہیں, کئی رشتے آتے ہیں تو وہ ہو نہیں رہے ہوتے ہیں جی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتے اگر ہو بھی جائیں تو وہ زیادہ عرصہ چل نہیں پاتے, مہینے 2 مہینے میں جو ہے خلا والا معاملہ ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ جو دیکھی گئی ہے کہ آپس میں خاندانوں میں ایک دوسرے سے نفرت اور حسد کے معاملات ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہا. اس میں مجھے چونکہ میری پھوپھی نے رشتہ نہیں دیا, میری پھوپھی کزن سے شادی نہیں کروائی, بہن کہتی جی میرے بھائی نے مجھے رشتہ نہیں دیا, ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی. محلے میں. تو اس قسم کے جب معاملات ہوتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہن بھائی ایک دوسرے پہ کرا رہے ہوتے ہیں, مگر ایک معاشرے کا جو مسائل ہیں تو اس میں ایک دوسرے پہ پھر اس طرح کے بندش والے معاملہ جو ہے رشتوں پہ, بچیوں کی مستقبل تباہ کیے جا رہے ہوتے ہیں. ان کے ایسے کئی میرے پاس مسائل رشتوں کے حوالے سے آ رہے ہیں کہ وہ بچیاں پریشان ہیں اور ان کی عمر نکلتی جا رہی ہے صرف اس رشتے کی وجہ سے. تو ہمیں یہ اس پہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے لیے غلط اقدام اٹھاتے ہیں, کسی کے مستقبل سے ہم کھیل رہے ہیں, یقیناً کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے, مگر اگر ہم کسی کے لیے غلط کر رہے ہیں تو کل کو ہمارے ساتھ دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور اس کا ہمیں حساب دینا ہے. بالکل دینا. تو ہمیں اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے, اور استخارے کی جب ہم کرواتے ہیں تو اس میں کوئی بندش آتی ہے تو اس کا علاج بھی روحانی قرآن سے ہوتا ہے. تو کئی جگہ دیکھا گیا ہے کہ ماشاءاللہ پھر وہ گھر جو ہے بچ جاتے ہیں, چونکہ کلام پاک میں برکت ہے اور اس کی برکت سے ساری چیزیں حل ہوتی ہیں. بے شک. اور ناظرین PTCL نمبر 021 بار بار اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے, آپ لائیو کال کرنے کے لیے فوراً ہمیں رابطہ کریں اور ہم کوشش کریں گے ہم آپ کو یہیں پر آنسر دیں. اور اگر آپ نے ڈائریکٹ مسرور ہاشمی صاحب سے رابطہ کرنا ہے تو ان کے موبائل نمبر بھی چل رہے ہیں. اچھا, رشتوں کی بات کریں تو جیسے آپ نے کہا کہ آپس میں کزنز کا بھی ہوتا ہے, اور کبھی کبھی ظاہر سی بات ہے کہ جب بڑے سمجھداری سے اور دین کو ہٹا کے دنیاوی. ہمارے ساتھ کالر ہے جی, کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیلو ہیلو. اچھا, ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی فیملی میں جس طرح آپ نے کہا کہ بہن بھائی آپس میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی جیسے اللہ سے مشورہ لینا یا اللہ کی نفی کرتے ہوئے وہ آپس میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ جیسے ایک پاور رکھتے ہیں
جی. وہ جیسے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے سامنے فرعون نمرود یہ سارے کیا تھے, یہ ان لوگوں نے اپنی جاہ و جلال کو مینشن کرتے ہوئے اپنی دنیا کو جو ہے نا مینشن کیا کہ میں ہوں سب کچھ. تو یہ ہم لوگ اکثر فیملی میں نہیں ہوتا. جی ہاں, یہ بالکل رائج ہے. ابھی میرے پاس ایک سوال آیا, مسئلہ آیا. جی جی. تو وہ بہن کے ساتھ تھوڑا سا روحانی مسائل تھے. میں نے بتایا کہ اس کا یہ حل ہے, یہ کلام پاک کی اچھا صوفی صاحب کال آئی ہے, بات کر لیں. آتکا حیدرآباد سے میری بہن, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے ہم تینوں کے بارے میں پوچھنا تھا, اپنی نانی, میری مما اور میرے بارے میں. جی آواز ذرا زاہد بھائی ذرا سا آواز کیجیے گا. جی آپ کو آئی میری آواز؟ حیدرآباد سے. جی آپ کا بولیے چندہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے ہم تینوں کے بارے میں پوچھنا تھا. آواز صحیح نہیں آ رہی. ہیلو ہیلو, جی آ رہی ہے. ہیلو ہیلو ہیلو. اچھا دوبارہ لائن پہ لے لیجیے گا, ان کو آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. زاہد بھائی ذرا سا چیک کیجیے گا, ٹھیک ہے. اچھا آپ کچھ کہہ رہے تھے, سوری آپ کنٹینیو کیجیے گا. ہاں, تو بہن کا ایک مسئلہ تھا, میں نے ان کو اس کا حل بتایا کہ کلام پاک کی تلاوت کریں اور یہ آیت پڑھیں, انشاءاللہ اللہ آپ کا مسئلہ حل فرمائے گا. تو اب وہ بہن کا مجھ سے سوال یہ تھا کہ یہ کس نے کروایا ہے. اچھا. تو اب ان کا شک جو ہے وہ اپنے ایک رشتہ دار, میں آپ کے چینل پہ ذکر نہیں کروں گا, ایک رشتہ دار کی طرف گیا اور اس کا مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے ان پہ شک ہے کہ میں نے بھائی کا رشتہ مانگا تو انہوں نے نہیں دیا. یہ ہوتا ہے بالکل ایسا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے کروایا ہے, مگر ایسے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں. تو یہ رشتوں کے حوالے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں عموماً. ایک نے کسی کو پسند کیا اور وہاں پہ رشتہ نہیں ہو سکا تو اس کے اوپر کچھ معاملات کرا دیے کہ اس کی شادی نہ ہو سکے. مگر اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی برکت ہے, جب ہم کلام اللہ پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے رشتے جیسی بھی بندش ہو وہ سب حل ہو جاتی ہے الحمدللہ. بالکل صحیح کہہ رہے, بالکل صحیح. تو ہمیں اس سے معاشرے میں ایک بڑا ایشو ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم کسی کی ماں بیٹی کے لیے غلط سوچیں. ہماری بھی آگے اولاد ہے, ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے. بہت خوبصورت انداز. ہمارے ساتھ جو انہوں نے بات بھی بڑی پیاری کی, ہمارے ساتھ کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری پیاری بہن, کیا نام ہے آپ کا؟ آتکا. آتکا. امی کا نام کیا ہے؟ جی میری والدہ کا نام ہے عالیہ. عالیہ. مسئلہ کیا ہے میری شہزادی, کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ جی میرے ساتھ کافی سارے ایشوز تھے, بیمار کافی رہتی ہوں. میں نے ان سے پہلے بھی بات کی تھی مولوی صاحب سے, انہوں نے کہا تھا آپ کا نظر بد اور حسد کے معاملات ہیں. تو اب یہ دیکھ کے بتائیں کہ آپ ہے یا نہیں. اچھا آپ نے جو انہوں نے کچھ پڑھائی بولا ہوگا آپ نے جی پڑھا؟ جی جی وہ سب چیزیں کی تھی. اچھا تو ابھی آپ کیا محسوس کر رہی ہیں, ابھی بھی آپ کو فیل ہوتا ہے؟ جی میں بیمار کافی رہتی ہوں, تو اس لیے میں نے کہا تم سے پوچھوں دوبارہ. ہاں ہاں بالکل, ان کو ذرا سب بتائیں. جی بیٹا میں نے آپ سے کہا تھا کچھ ڈاکٹر کے بھی معاملات ہوتے ہیں جو میں نے پڑھنے دیا ہے. کر رہی ہوں. ہاں, اور آپ کا میں نے شاید ابھی 11 دن ہوئے نہیں ہے غالباً آپ کے. نہیں 11 سے اوپر ہو گئے. اچھا گیا تو مجھے دوبارہ میسج کر دیجیے گا, انشاءاللہ میں دوبارہ چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا. میں نے آپ کو میسج آج کیا تھا, کل بھی کیا تھا. بیٹا میسج کیا تو آپ کو جواب ملتا ہے نا, اگر کسی وجہ سے جواب نہیں مل سکا تو مل جائے گا انشاءاللہ. اصل میں ان کے پاس بہت شکریہ آپ کا, بالکل ان کا ایک پرسنل نمبر پہ آپ رابطہ کی, بہت شکریہ میرے شہزادی. ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اب سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ فون پہ ذرا سا اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں. بچی کا میسج رات میں مجھے 2 بجے آیا ہے. ہاں دیکھیں نا آپ کا ایسے آپ رات کو بالکل, یہ تو مجھے لگ رہا ہے آپ تو کچھ کام نہیں کرتے رات کو 2 بجے. اب وہ پڑھائی کرنی ہوتی ہے, اس سے کبھی جواب وجہ پتہ کیا ہوگی 2 بجے. کبھی کبھی پروگرام جب ہم ریپیٹ چلا رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں جو ہے ذہن میں کسی کا, اچھا مارننگ شو چل رہا ہے, یہ فرائیڈے کو آئے تھے نا, میں ذرا سا ان کو میرا پروگرام آپ ریپیٹیشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں رات کو 12 بجے کے بعد. لیٹس سی ہم لوگ آگے چلتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ ہم رشتوں کی بات, آپ نے بڑی اچھی لاسٹ بات بڑی پیاری کہی تھی. اصل میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے لیے برا سوچ رہے ہیں تو آگے ہماری بھی بیٹی بھی ہیں, بہن بھی ہیں, ہماری فیملی ممبرز بھی ہیں, تو اسی طرح وہ بھی کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے. تو اگر ہم کسی کے برا سوچیں گے, برا کریں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی دکھائے گا, اور اگر کسی وجہ سے ہم دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں نہیں بچ سکتے ہم. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سے یہ انسان کو ہوس اور لالچ کا عنصر بڑھا ہے نا, ہم لوگ غلط ٹریک پہ چلے گئے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو
جی وعلیکم السلام میرے بھائی, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. ہیلو جی ہیلو, بات کر رہا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ مظفر بات کر رہا ہوں. مدثر مظفر, مظفر آباد سے. مظفر بات کر رہا ہوں, ضلع مشرف روڈ سے. اچھا مظفر صاحب, آپ کے امی کا نام کیا ہے؟ میری امی کا نام سکینہ خاتون ہے. سکینہ خاتون. جی سکینہ خاتون. ذرا زاہد بھائی آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سکینہ خاتون, ٹھیک ہے جی. مسئلہ کیا ہے میرے بھائی آپ کو؟ یہ گھر میں جو مسئلہ ہے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں نا. آپ کے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں, مطلب کیا وجہ ہے جھگڑے ہونے کی؟ میری وائف کا ہے کہ میری وائف تھوڑی چیزیں ناراض ہوتی ہے, تھوڑی چیزیں جھگڑا کرتی رہتی ہے. آپ کی بیگم سے لڑائی ہوتی ہے, امی سے لڑائی ہوتی ہے؟ جی بیگم سے لڑائی ہوتی رہتی ہے نا گھر میں. آپ کی مسز سے آپ کی لڑائی ہوتی ہے. لڑائی کی وجہ کیا, آپ مطلب کیا ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا کاروبار نہیں ہے یا آپ پہ بیگم شک کرتی ہے, تو آپ کے مطلب اس پرابلم کو تھوڑا بتائیں گے تو میں کہیں بڑے شکر ہوں. یہ کی آواز بھی بہت کلیئر نہیں, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ تھوڑا سا ریپیٹ کریں, دو زور سے ہیں. ذرا سا اونچا بولے مظفر بھائی, آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کے نا اس میں ڈسٹورشن بہت. زید بھائی آپ سن کے بتائیں کیا کہہ رہی ہیں, دوبارہ بولیے گا مظفر بھائی. اچھا سن لیا کرے تھوڑا, مسئلہ نا کبھی کبھی آواز کلیئر نہیں آتی بیچارے. اچھا ان کا نمبر بھی مظفر بھائی اسکرین پر موبائل نمبر مینشن ہو رہا ہے, تو آپ ان کو نا ڈائریکٹ بھی پوچھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کی کال نہیں لگی کوئی ٹینشن نہ لے, ٹھیک ہے. باقی پی ٹی سی ایل پہ جو کوئی کال کرنا چاہے تو کال کر سکتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے. اچھا جی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ادھر رشتے نہیں ہو رہے, اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد شادی شدہ 2 تین کر رہے, پھر مسئلے مسائل ہوتے ہیں. یہ تو خود کی کریٹ کردہ ہو گئے, نہیں تو خود سے پیدا کردہ ہو گئے. اچھا اکثر ہمارے گھر میں جیسے اولاد نہیں ہو رہی تو ہم دوسری عورت کا بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس سے گھر میں بہت ٹینشن بڑھ جاتی ہے, ایسا ہے؟ جی ایسا اکثر مسائل معاشرے میں موجود ہیں. اصل میں دیکھنا ہمیں ہر جگہ قرآن سے اور احادیث سے رہنمائی حاصل کرنی ہے. یا بیٹیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں گھر میں جی ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروائیں. جی ایسا ہی ہے. اصل میں ہمیں ہر چیز میں قرآن اور حدیث کی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. جب ہم قرآن اور حدیث سے رہنمائی حاصل کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسائل بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں. جس طرح بہن نے کہا کہ دوسری شادی کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, یا اکثر گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں ہیں, بچوں کی ولادت زیادہ ہے اور بچے کی ولادت نہیں ہے. ہاں یہ بھی مسئلہ. ملتان سے جبار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جبار بھائی. جی ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جبار بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میڈم ملتان سے بات کر رہا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری رکاوٹ زندگی میں کاروبار کی تھی. یہ آج کیا مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, کالز بھی ذرا دیکھیں زاہد بھائی. مسئلہ ہے کیا, مسئلہ ہے رشتے کا؟ اچھا رشتے میں, لیکن ان کی والدہ کا نام ہی نہیں معلوم. 2 چیزیں پوچھیں, نام اور والدہ اور مسئلہ. تھوڑا سا یہ پوچھ لیا کریں, اگر اس طرح لائن ڈراپ ہوتی رہے گی تو پھر تو کالز نہیں لے پائیں گے ہم لوگ, ٹھیک ہے. کوئی مسئلہ نہیں. ابھی دوبارہ جبار بھائی ذرا آپ کال کر کے بتا دیجیے گا, ہم جو ہے آپ کا کوشش کرتے ہیں ہم آپ کو بتا سکیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلے چل رہے ہیں. اچھا جی ہم بات کر رہے تھے, صوفی صاحب آپ نا بتا رہے تھے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کے جیسے بچیاں کے لڑکیاں پیدا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی تھیں, تو لوگ اکثر کہتے ہیں ہماری آگے نسل نہیں چلے گی تو میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں. اب بتائیں کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ اصل میں دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے نصیب میں بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں ہی آپ کو ملیں گی. جی اچھا اگر اس وجہ سے اگر شادی کوئی دوسری کرتا ہے تو یقیناً اس میں ممانعت نہیں ہے, اور اس میں پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ دوسری جب شادی وہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں, گھر والے کر رہے ہیں یا وہ خود شخص کر رہا ہے, تو آیا وہ دوسری اپنی اہلیہ کے حقوق ادا کر سکتے ہیں؟ ہر طرح سے اگر وہ حقوق ادا کر سکتے ہیں تو دوسری شادی میں ممانعت نہیں ہے, دوسری شادی کر سکتے ہیں. مگر صرف اس لیے کہ یہ مسئلہ ہے اپنی خواہشات کے لیے تو ایسا نہیں ہے. اگر ایک اہلیہ سے بیٹیاں ہو رہی ہیں اور بیٹے کی خواہش ہے تو خواہش رکھنا تو بری بات نہیں ہے, مگر اولاد جو ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے, چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو. اگر بیٹیاں ہیں تو یقیناً آپ جانیں کہ آپ کے گھر میں رحمت اتر رہی ہے,
یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ نے ایک بیٹی کی پرورش کی, آپ نے دوسری کی پرورش کی اور ان کی اچھی جگہ نکاح کر دیا, تو آپ جنتی حقدار ہو گئے. ہاں اچھا جی, سکر سے کال ہے, اور ویسے ہی کہتے ہیں 3 بیٹیاں جہاں ہو جائیں اور اس کی اگر باپ جو ہے اچھی پرورش کرے تو جنت واجب ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ سکر سے, ہیلو السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. السلام علیکم میری بہن, کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام نادیہ, اور نا میں نے قاری صاحب سے پوچھنا تھا, میرے امی ابو بیمار رہتے ہیں نا, ہاں ہاں, اور اس دن آپ لوگوں نے سورۃ بقرہ بتائی تھی, وہ پڑھ کے دم کر کے پینی ہے یا ویسے ہی پڑھنی ہے؟ اچھا آپ کے امی ابو کو, ہاں انہوں نے, مجھے یاد ہے انہوں نے, جی بیٹا وہ جو ہے آپ کو سورہ بقرہ گھر میں پڑھنی تھی, اور والدین کو جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس 11 بار پڑھ کے اس کا پانی دم کر کے پلائیں 11 دن, اور ایک ہی دفعہ دم کرنا ہے, پانی کم ہو اس میں ملا لیں. صحیح ہے. اور سورۃ بقرہ بس گھر میں ہی پڑھنی ہے نا؟ جی بیٹا گھر میں پڑھنی ہے. جی کسی قاری سے وظیفہ کروا سکتے ہیں؟ جی اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کسی قاری صاحب سے پڑھوا لیں, 3 دن پڑھنی ہے. صحیح ہے, تھینک یو. بہت شکریہ جی, السلام علیکم. اچھا یہ جو سورہ بقرہ ہے, جیسے شاید وہ خود نہیں پڑھی ہوئی ہیں, ہوتا ہے سم ٹائم نہیں پڑھتا, تو گھر میں ہم تلاوت ایک اونچی آواز میں لگا سکتے ہیں اگر ہم کسی کو بلا نہ پائیں تو؟ جی بالکل, آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ موبائل وغیرہ موبائل کی سہولت موجود ہے, اسپیکر ہے, تو اس میں آپ اگر گھر میں کوئی ایسا شخص نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھا ہوا, تو اول تو پہلے وہ قرآن کریم پڑھنے کی کوشش بھی کرے, اس طرف بھی اپنی توجہ دے. وہ اس کے ساتھ ساتھ اس دوران جو ہے وہ کسی بھی موبائل پہ یا اسپیکر پہ وہ اونچی آواز میں لگا کے یہ نہیں کہ صرف لگا دے اور اپنے کاموں میں لگ جائے, پھر وہ بھی توجہ سے اس کو بیٹھ کے سنے, چونکہ قرآن جب پڑھا جائے اس کو توجہ سے سننا چاہیے, تو خود بھی سنے, اونچی آواز سے لگا دے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا یعنی کہ پھر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو تھوڑی اس پہ اٹینشن دی دینی کہ آپ سن رہے ہیں. اور ویسے بھی کہتے ہیں اذان اور تلاوت. ہمارے ساتھ کوئی جی انم بی بی ہمارے ساتھ کالر ہے بھاولپور سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میری بہن, کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ جی میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ یہ رشتے کی بندش ہے. آپ کے رشتے کی کیا نام ہے آپ کا؟ انم بی بی, والدہ کا نام ارم بی بی. ارم بی بی. اچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ اور صوفی صاحب نے, جی آپ کی ایج کیا ہے؟ 27 سال. 27 سال. ویسے آپ کو کیا ہوتا ہے, جیسے آپ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, ایسا کوئی مسئلہ ہے یا فیملی میں رشتہ؟ پہلے میرا آج سے 9-10 سال پہلے میرا نکاح ہوا تھا کزن کے ساتھ. اچھا اوکے, پھر ٹوٹ گیا ہے. اچھا آپ کے رخصت ہی نہیں ہوئی اور نکاح ٹوٹ گیا, ایسا ہی؟ ہاں جی نکاح ختم ہو گیا, آپ کو یاد ہی نہیں رہا. اوکے ٹھیک ہے. اب کیا ہے, اب رشتہ آتا ہے اور نہیں کرتے, ایسا ہی ہے؟ آتے بھی نہیں. آتے بھی نہیں. جی صوفی صاحب نے بتایا تھا ہم سورۃ فاتحہ کا عمل 3 دن. ٹھیک ہے جی وہ میں نے کیا ہے. اچھا دیکھ ایک ذرا سا جلدی مت کیا کریں, ابھی صوفی صاحب بتائیں گے. جی اچھا بہن دیکھیں, اچھا ایک تو تمام کالرز کے لیے ایک میرا ناقص مشورہ ہے کہ کال دیکھیں اٹینڈ سب کی ہوتی ہے. کچھ چیزیں ہم یہاں نہیں کلیئر کر سکتے. صوفی صاحب اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ میں نا گڑیا بتا نہیں پاتا ہوں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو, آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کر لیا کریں. اچھا ڈائریکٹ رابطے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ کی اگر کال اٹینڈ نہیں ہو رہی تو, اور جن کی کال اٹینڈ بھی ہوتی ہے نا, کسی ایک آدمی کی کبھی نہیں ہو سکے, تو واٹس ایپ پہ یا جن کے پاس واٹس ایپ موجود نہیں ہے, ٹچ موبائل نہیں ہے, تو مجھے سم والے نمبر سے میسج کر دیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میسج موجود ہوتا ہے, تو اس کو جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے. بہن جو ہے جی سورہ قصص کی آیت نمبر 24 جو ہے, یہ آپ 40 دن اس کا وظیفہ رکھیں, روزانہ 313 بار, انشاءاللہ آپ کا رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کون سی سورت؟ سورہ قصص کی آیت نمبر 24. یا مجھے آپ ایک کام کریے گا گڑیا, آپ ان کو ڈائریکٹ میسج کیجئے گا, وہ آپ کو لکھ کے دے دیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کیا, بہت شکریہ, السلام علیکم. اور لوگوں کا بھی ذرا سا کالز لگ رہی ہوتی ہیں, تو ہم سب کو ذرا چاہتے ہیں کہ سب کو جو ہے رپلائی کر سکیں. اچھا صوفی صاحب جس طرح, اچھا ایک چیز یہ بھی آپ سے اب آپ کلیئر کریں گے کہ بہت جلدی ہی, جیسے کہ میں نے آج پڑھا ہے, مجھے آج ہی رپلائی ہو جائے. 3 دن میں نے وظیفہ کیا, مجھے فوراً, میں نے اپنی امی کے لیے 10 دن پڑھا ہے تو فوراً. تو کچھ چیزوں کی ایک
प्रॉब्लम में जब इतना आप इतने महीनों इतने सालों से उस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, वो 3 दिन में कैसे मूव कर सकते हैं, 1 हफ्ते में कैसे मूव कर सकते हैं? क्या कहते हैं? इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जी। हमें कोई मर्ज लाक होता है, जब रिपोर्ट्स हमारी आती हैं तो उसमें पता चलता है ये प्रॉब्लम है कई माह से या कई सालों से, बिल्कुल। तो उसका इलाज फौरी तौर पे नहीं होता, उसके लिए मेडिसिन डॉक्टर साहब देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, फिर उसका एक प्रोसेस होता है, उसका इलाज होता है। अच्छा, फिर उसके बाद दोबारा 3 महीने बाद या 6 महीने बाद फिर चेकअप दोबारा होता है और उसका टेस्ट होते हैं। तो इसी तरह अगर आपको कोई ऐसा मसला दरपेश है तो जब वज़ाइफ आपको दिए जाते हैं तो ये यकीन रखें और ये यकीन से कुरान करीम की तिलावत करें, वज़ाइफ करें कि अल्लाह ताला उसमें शिफा रखा हुआ है और आपको उसकी बरकत मिलनी है। अपना यकीन मजबूत रखें और जो वक्त मुअय्यन है अल्लाह की तरफ से, उस वक्त पे आपका काम हो जाएगा। एक बार फिर अपने खूबसूरत बात कह दी कि अल्लाह पर जब तक यकीन ना हो, यकीन के साथ नहीं करें तो वो आप हमेशा डाउट में रहेंगे। अच्छा जी, हमारे साथ मोहम्मद हसनैन मौजूद है, अमीर बीबी इनकी वालदा का नाम है। अस्सलाम वालेकुम हसनैन। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बाजी, ठीक है? डीजी खान से जो है मोहम्मद हसनैन मौजूद है। क्या मसला है मेरे भाई आपके साथ? एक तो मेरा मसला है कि नजर बद है। अच्छा, ये किसने बताया आपको? ये मैंने पता किया था। अच्छा, आप टेलीविजन की आवाज बंद करें हसनैन, पहले टेलीविजन की आवाज बंद करें। आप मुझसे बात करें, टीवी बिल्कुल बंद करें, वरना मेरी आप उसकी आवाज पलट के आ रही है मुझे। ना लाइन ड्रॉप करें। ना आपको पता है मेरे पूरे स्टूडियो में मेरी ही आवाज गूंज रही है। इनका मसला मैं जी बता दीजिएगा, मैं जब तक सूफी साहब इनका सुन लिया, इन्होंने मसला तो बताया, सुन लिया। असल में इनके साथ नजर बद भी है, हसद की मामलत भी है जी, और उसकी वजह से इनकी तबीयत भी सही नहीं रहती है। ओके, अभी कॉल कट गई, वरना ये बताते तो आप जो है भाई कॉल कट नहीं की काटी, क्योंकि हमारी आवाज ही हमें पलट के आ रही है। ठीक, अच्छा Yes. तो आप भाई जो है सूरह फल्क और सूरह नास 11-11 बार पढ़ें और पानी पे दम करके पी लें, और नजर बद के लिए जो है एक दफ़ा सूरह इखलास और एक दफ़ा सूरह कुरैश ये पढ़ के अपने ऊपर फूकें। इंशाल्लाह ये रोज़ाना 3 दिन अमल करना है जी। सूरह इखलास और सूरह कुरैश, इंशाल्लाह आपकी नज़र ख़त्म हो जाएगी। और हाँ, जो हम लोग एक जल्दबाजी में जो जैसे, अच्छा दोबारा आ गए हैं हसनैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। बाजी क्या हाल है, ठीक है? बिल्कुल ठीक हो। अब आप बात कीजिए सूफी साहब से। यह है कि अपना मसला है कि अपना एक मेरा नजर बद है। अच्छा हसनैन भाई, आपका साथ नजर बद हसद की मामलत हैं। आवाज सही, आपकी आवाज ना वो ड्रॉप हो रही है, आवाज सही क्लियर नहीं आ रही। आप एक काम कीजिएगा हसनैन भाई, आप ना इनको मोबाइल नंबर पे राब्ता कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, दूसरा है कि आवाज ऐसे ही आप बात करते रहेंगे, हम भी हेलो हेलो ही करते रहेंगे, तो आवाज में ना जंप आ रही है। अच्छा, कुछ लोग जैसे अल्लाह ने करे हमें कुछ बड़ी बीमारी हो, जैसे बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है, वो उसको इतना टाइम लगता है, जब वो मोटे बहुत हो जाते हैं, या कोई भी अल्लाह ने करे आँख का ऑपरेशन है या कुछ, तो वो एक ड्यूरेशन चाहिए होता है उसको ट्रीटमेंट के लिए। ऐसा ही है सूफी साहब, क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे पास एक कॉल आई परसों, उनकी अहलिया का मसला था। अच्छा, उनके कोई दाना निकल आया है। ओके, तो अब वो डॉक्टर की तरफ जाना नहीं चाहते थे। अच्छा, डरते हैं ना, वो डर रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने जब मुझसे सवाल किया तो उनके जब कुछ मामला चेक किए तो उसमें कुछ उनके साथ रूहानी मामला दरपेश थे उनकी अहलिया को, और मगर उसमें ये भी उसके साथ साथ ये आ रहा था कि वो डॉक्टर से इलाज कराएं। अच्छा, जो डॉक्टर का मसला है वो डॉक्टर ने करना है, और जो रूहानी काम था वो उसका मैंने उनको तरीक़ेकार बताया, इंशाल्लाह वो उनसे उनकी अहलिया को शिफा भी मिलेगा। तो जिस तरह आपने कहा ना कि मर्ज लाक हो जाते हैं, उनका जो डॉक्टर के पास जाना होता है उसका डॉक्टर से ही हम इलाज कराएंगे, और जो रूहानी मसाइल होते हैं जादू के हों या किसी और चीज़ के हों, तो उसका जब हम इलाज करते हैं तो उसका भी थोड़ा ड्यूरेशन चाहिए होता है। अगर उस ड्यूरेशन पहले आप चाहें ऐसा हो जाए तो यकीनन एक तो अलादीन का चिराग किसी के पास नहीं है, और उसके साथ साथ करना मेरे रब ने ये आप अगर इस बात को समझ लें अच्छी तरह कि आप किसी के पास भी जाएं, चाहे डॉक्टर के पास जाएं, किसी आमिल के पास जाएं, किसी आलिम के पास जाएं, कोई भी मसला दरपेश होगा आपको तो वो उनका हल बताएंगे। हम कुरान हदीस से बताते हैं आपको उसका हल,
اب اس میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگتا ہے اور بعض کا فوری ہو جاتا ہے، چونکہ اللہ کی طرف سے جب وقت معین ہوتا ہے کام ہونے کا تو اسی وقت کام ہوتا بے ہے شک. ہمارے ساتھ نبیلہ ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے حلیمہ بی بی سیالکوٹ سے. جی نبیلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے نا 8 مہینے سے نا میرے جسم کے اوپر وزن بہت زیادہ ہے. اچھا ایسے گلے میں تو گولا اٹکا ہوا، کچھ کھایا نہیں جاتا اور جسم میں بہت درد ہے. یہ میں نے پتہ لگوانا تھا کہ مجھے کوئی کسی نے کالا علم کیا ہوا ہے یا کوئی بیماری ہے. یہ آپ صوفی صاحب آپ بات کیجئے ان سے ذرا ڈیٹیل خود ہی لے لیں. نام بتا دیجیے. ان کا نام ہے نبیلہ والدہ کا اور حلیمہ بی بی. حلیمہ. اچھا میری بہن یہ جو آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کے اوپر کوئی بھاری چیز ہے، یا آپ کا ویٹ کتنا ہے، وزن کتنا ہے آپ کا، آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 50 سال ہے. وزن ویٹ میرا تقریباً 72 تھا، ابھی تو میں نے چیک نہیں کروایا. اچھا تو آپ کو یہ کب سے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے بہت وزن محسوس ہو رہا ہے؟ تقریباً 8 مہینے سے میں نے بہت علاج بھی کروایا، بہت عالموں کے پاس، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا. اچھا بہن یہ بتائیے بات کہ کیجئے. بہن آپ کی کمر میں گردن میں درد رہتا ہے؟ جی کمر میں پورے جسم میں درد، ٹانگوں میں درد، پورے جسم میں بہت شدید درد رہتا اچھا ہے. آپ کا میدا بھی صحیح کام نہیں کر رہا؟ میدا میرا تقریباً اب تو ٹھیک ہے، میں نے پتے کا آپریشن بھی کروایا ہے نا، تو پھر میں پرہیز بھی کرتی ہوں ساتھ. اچھا بہن آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیں، وظائف میں آپ کو بھیجوں گا. آپ کے ساتھ تھوڑے مسائل ہیں روحانی، انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے، آپ کی طبیعت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی. بہت شکریہ میری بہن. اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ سم ٹائم ایک اور چیز ہے کہ آپ کو جس طرح کوئی بڑی بیماری ہو اور بار بار وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی ہم استخارہ کر سکتے ہیں؟ صوفی صاحب کیا کہتے ہیں؟ استخارہ تو میری بہن ہر معاملے میں ہم کر سکتے ہیں، بہترین، بہت ہر معاملے میں جو جہاں پہ آپ کے ذہن میں کوئی سوالات پیدا ہو رہے ہیں اور مسئلے کا حل نظر نہ آ رہا ہو، ان کے شک میں ہو تو پھر آپ بالکل آپ فوری طور پہ بالکل شک چھوڑ دیں اور اللہ سے رہنمائی حاصل کریں. اور اللہ سے رہنمائی حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ استخارہ ہے. بہترین. آپ استخارہ کروائیں. جب استخارہ آپ کرتے ہیں، آپ خود چاہیں خود کر لیں، تو اس میں جب آپ کے سامنے اس کا حل نظر آئے گا تو اس کے لیے اس کی آپ اس ڈائریکشن پہ جا کے اس کا کام کر سکتے ہیں. اگر کوئی روحانی مسئلہ درپیش آتا ہے تو پھر قرآن سے رہنمائی حاصل کر کے ہم اس کا علاج قرآن کی آیت سے کرتے ہیں. تو استخارہ کہیں بھی آپ کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم علاج کروا رہے ہوتے ہیں مگر اس کا اچھا فرق ہمارے نہیں ساتھ ہوتا. کالر صوفی صاحب شہناز میم ہے اور منظورہ بی بی ان کی والدہ کا نام ہے کراچی سے. شہناز السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شہناز کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ چندہ میری صحت خراب رہتی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے. کیا خراب ہے؟ بیماری مجھ صحت طبیعت خراب اچھا رہتی ہے. طبیعت. کیا عمر ہے شہناز آپ کی؟ میری 33 ہے. 30. شادی شدہ ہے آپ؟ جی. تو مطلب کیا طبیعت، مطلب معدہ خراب رہتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے؟ معدہ خراب رہتا ہے، جسم میں درد، کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، رپورٹیں بالکل کلیئر آتی ہیں. اچھا جو آپ کو یہ پرابلم کب سے؟ یہ اکثر رہتا ہے. نہیں 3 مہینے سے، 4 مہینے سے؟ نہیں یہ پرانا پرابلم ہے، بہت علاج کروایا، سمجھ نہیں آتی. اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ رپورٹیں clear ہیں. بات کیجئے صوفی صاحب سے. جی اچھا بیٹا یہ بتائیے آپ کا جگر پہ بھی مسئلہ ہے؟ آپ نے ٹیسٹ ویسٹ کرایا تو جگر کا کوئی مسئلہ ہے آپ کا؟ جگر کا مسئلہ نہیں آیا. ٹھیک ہے. اچھا بہن آپ، رپورٹیں ساری کلیئر ہوتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا آپ جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے 21 بار جو ہے آپ پڑھ کے، اول بسم اللہ، اس کے آگے بسم اللہ نہیں پڑھنا آپ نے، 21 بار پڑھ کے یہ پانی پہ دم کریں، یہ پئیں اور سورہ حشر کی آخری دو آیت پڑھیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا. انشاءاللہ. اور جو بھی آپ جب اللہ کے کلام کو پڑھیں تو وہ صرف اس حد تک نہ پڑھیں کہ اب میں ٹھیک ہو گئی ہوں یا میری جلدی سے رسپانس ہو جائے. صوفی صاحب یہ ضرور بتائیے گا کہ کچھ لوگ ہیں کہ بس ٹھیک ہو جائے اس کے بعد اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ ہم نے کچھ پڑھا بھی تھا. اصل میں جب ہم وظائف کرتے ہیں اور اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں. اچھا اس کی 2 برکات ہیں، ویسے تو کئی ہے. ایک تو آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے، یہ اس سے آپ کو شفا مل گیا. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا جتنی بار آپ وہ کلام پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہر لفظ پہ، ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں. سبحان اللہ. تو جتنی اس میں الفاظ ہیں اتنی آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں، اور وہ نیکیاں اس سے آپ کو دنیا میں فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں فائدہ ہوتا ہے. تو ہمیں وظائف کو کنٹینیو رکھنا چاہیے اور رابطے میں رہیں تاکہ
کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے اور وظیفہ کس کام کے لیے کون سا وظیفہ کرنا ہے، تو اس سے آپ کو یقیناً برکات ملتی ہیں۔ کلام پاک میں تو جا بجا اس کا ذکر ہے۔ خوشاب سے ہمارے ساتھ کالر ہیں علی رضا اور ان کی والدہ کا نام ہے ہاجرہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاجرہ بی بی، ہاجرہ بی بی۔ بی۔ علی رضا السلام علیکم، پہلے ٹی وی کی آواز بند کیجئے پھر میں آپ سے بات کروں گی۔ ہیلو، غلام رضا جی، غلام رضا۔ اچھا سوری، غلام رضا میرے بھائی، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ غلام رضا کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ دیکھیں آپ ٹی وی کی آواز نہیں بند، ان کی لائن ڈراپ کر دیں، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمیں نا، کیونکہ ہم آپ کی ہمارے جب آپ اپنا ٹی وی کا آواز والیوم کا اونچا کرتے ہیں ہم آپ سے بات نہیں کر پاتے، وہ آواز ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے، جی اتنی مشکل سے آپ کی کال لگتی ہے، آپ دھیان تو دیں۔ بار بار کہہ رہی ہوں کہ جب مجھ سے کال آپ سے بات ہو تو ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں، آپ یا تو ادھر سن۔ جی اب بات کیجیے، اب غلام صاحب بات کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے گھر میں کوئی پرابلم ہے؟ جی جی، گھر میں کوئی جادو کا پرابلم ہے۔ یا آپ خود سے کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ نے کسی سے پوچھا ہے؟ جی پوچھا ہے۔ اچھا ابھی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ابھی تو صوفی صاحب بتائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ۔ جی اچھا یقیناً مسائل ہوتے ہیں گھروں میں بھی، مگر ہم خود سے ایک اندازہ بھی لگا لیتے ہیں، اور بھائی نے اگر کسی سے معلوم کیا ہے تو یقیناً انہوں نے اس کا کوئی حل بتایا ہوگا، تو اس پہ اگر آپ نے عمل نہیں کیا، پوچھ لیں ان سے، پوچھے کسی جس نے بتایا کوئی حل بھی تو بتایا ہوگا۔ جی آپ کو جس نے بتایا اس کا کوئی حل بتایا انہوں نے آپ کو، کوئی وظیفہ دیا؟ ہاں چلے گئے میرے خیال میں۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ بات تھی جو ان سے پوچھنی تھی۔ اچھا۔ یہ آپ ایک کام کیجیے گا، ان پہ موبائل نمبر پہ بات کیجیے گا، ہم ایسے کچھ نہیں بتا سکتے کیونکہ آپ نے خود سے ایک بات خود ہی بتا دی، جی۔ تو پھر ہم کچھ اس میں انڈورس کریں وہ غلط لگتا ہے، پہلے پتا تو چلے کہ کس نے کیا بتایا اور اس کا سلوشن آپ کو کیا بتایا۔ اچھا جی یہ بھی ایک جو ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ لوٹ کھسوٹ کا ایک نیا لوگ بیچارے پہلے، اچھا لوگ پہلے سے ہی اپنے آپ کو قیاس آئی یا اپنے آپ ذہن میں پہلے ہی طاری کر کے اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور فوراً مجھے محسوس ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور میرے جو ہے کزن ایسے ہیں یا میرے محلے میں، وہ پہلے ہی اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر ہو کے جاتا ہے۔ اب جب بندہ مینٹلی پریپیئر ہو تو وہ خدا کے کلام میں اس کے ذہن میں ہی نہیں رہے گا کہ اس کے اثر سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہے۔ اچھا میں آپ کو اسی بات کو آگے بڑھاؤں، جی۔ میرے پاس ایک کال آئی اچھا کراچی سے باہر سے، اچھا کہ ان کے ساتھ شادی کا مسئلہ تھا اور وہ پسند کی شادی ان کو کرنی تھی۔ اچھا پسند کی شادی کے لیے ظاہر سی بات ہے ہم اس کو وہی رہنمائی دیں گے جو ہمیں قرآن حدیث نے دی ہے، ہم وہی گائیڈ کریں گے جو ہمیں دین سکھاتا ہے۔ اب میں نے ان کو طریقہ کار بتایا کہ والدین سے بھی بات کریں، آپ یہ وظیفہ بھی پڑھیں، انشاءاللہ جب والدین چاہیں گے تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ کچھ دن بعد ان کی دوبارہ کال آئی کہ وہ خاتون کہتی ہیں کہ حضرت میں نے جو ہے فلاں کو مسئلہ بتایا اور انہوں نے مجھ سے جو ہے ایک قطعی رقم جو ہے وہ لی اس مسئلے کے لیے، تو اب یہ بتائیے کہ انہوں نے میرا کام کیا یا نہیں کیا، مجھے استخارہ کر کے بتائیے۔ تو میں نے کہا جب آپ نے ان کو رقم دی جی تو اب تو آپ نے استخارہ نہیں کرایا، جب آپ کو میں نے وظیفہ دیا ہے آپ وظیفہ پڑھیں، بالکل صحیح کہہ تو رہے ہیں۔ آپ ہم جلدی کی طرف بھاگتے ہیں، پھر ایسے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فاخرہ ہمارے ساتھ ہیں، پٹھانی بی بی، ان کے والدہ کا نام ہے، جھنگ سے کال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا پٹھانی بی بی خود ہیں اور آپ کی بیٹی کا مسئلہ ہے جس کا نام ہے فاخرہ، یہی بات ہے میری بات؟ جی بات کیجئے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ مسئلہ بھی میری بچی کا رشتے کا مسئلہ۔ اچھا آپ کی بیٹی کا کیا ہوتا ہے، رشتہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے؟ یہ آتا چلا جاتا ہے تو ان کا کم از کم آ جائے گا۔ آ نہیں رہا، چاہتا ہی نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ 23 سال۔ 24 سال۔ اچھا جی بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ جی ابھی سن لیجئے گا صوفی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی اچھا بہن آپ جو ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 24 یہ رشتے کے لیے مجرد جو نا وظیفہ ہے، تو یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 یہ 313 بار آپ نے 40 دن تک پڑھنا ہے۔ جی میری بچی سے آیا جی، میں انہوں نے موبائل دین دی پائی ہے۔ اچھا ایک منٹ میں
अच्छा आप एक काम कीजिए, इनका लाइन ड्रॉप करेंगे, टीवी पर इनको बोले देखे। अच्छा मेरी प्यारी बहन, मुझे जाहिर बात है आपको थोड़ा सा समझ में भी थोड़ा सा जबान पठानी है ना, तो जरा सा मुश्किल हो रही, कोई मसला नहीं। इनका मोबाइल नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, ठीक है, जो आप प्रोग्राम देख रही है ना, इस पे नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे इनसे राब्ता कर लीजिएगा और आराम से बता दीजिएगा। फिर आपको जो पढ़ने को दे कुरान से, क्योंकि अल्लाह से कलाम से हम एक हिदायत ले रहे हैं और अल्लाह से मशवरा ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी लिया, इस्तिखारा से मालूम किया, उन्होंने हिसाब किया और उसमें आपका जो है मेंशन हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम जो मसला आपको है वो बता रहे हैं, तो आप वो पढ़ेंगी तो आपकी आसानी होगी, लेकिन आपको इनको मोबाइल पे आपको राब्ता करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कोशिश की आपको समझाने की, आप समझ लें, मोबाइल नंबर पेपर पेन से उतार लें और रात को ये प्रोग्राम दोबारा चलता है, उसमें भी देखना चाहे तो आप देख सकती हैं, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती हैं नाज़रीन, हम लाइव शो में किसी बहन बेटी या किसी भी वालदा की या भाई की बात ओपनली करना ज़रा मुश्किल होता है। सूफी साहब बहुत एहतियात के साथ आपको कोई बात कह रहे होते हैं, ठीक है। हमारे साथ कॉलर है, बात करें, इजाज़त है? हेलो अर्श, बात कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है, जाहिद भाई ठीक, ओके। अच्छा जी सूफी साहब, समटाइम लोग, मैंने वहीं पर हम बात जो कहा आपने ख़त्म की थी कि खुद से मेंटली प्रिपेयर है। जी हाँ, असल में हम जल्दबाज हैं और इंसान फितरतन जल्दबाज होता है, तो और जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए फिर हम वो देखते हैं कि यार हमारा हल कहाँ से निकल रहा है। बिल्कुल सही। अब उस तरफ हम जब भागते हैं, हम वो ये नहीं देखते जहाँ पे हम जा रहे हैं कि आया वो सही जगह है या नहीं है, वो कुरान हदीस से ही मसले बता रहे हैं, उसका हल बता रहे हैं, या हमारी तस्कीन के लिए वो बात कर रहे हैं जो नफ्सियाती तौर पे हम जिसको कबूल करने के तैयार हैं, क्योंकि इसमें नफ्सियात का बड़ा दखल है। हम ये समझते हैं कि यार ये मसला मैंने बताया, उसने कहा जी मैं इतने दिन में मसला आपका शर्तिया है कि हो जाएगा। हम फिर ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं और फिर अपनी जेब को खाली कर रहे होते हैं। अच्छा हमारे साथ सैयद यासिर अब्बास और इनकी वालदा का नाम है सगीर फातिमा, और ये कौन सी जगह से? जिला चकवाल से। ये लास्ट कॉलर है, ठीक है जी, और इसके बाद हम कॉल्स का जरा खत्म करते हैं जी। कुछ पूछे? सगीर फातिमा और सैयद यासिर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई जी, कैसे मेरे प्यारे भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है बहन जी। जी आप ये बताएं क्या मसला है मेरे भाई को? मुझे 3-4 साल से मेरा मैदे का मसला बना हुआ है और जिस्म में तकलीफ रहती है और कम जो सर में बोझ रहता है ज्यादातर, और जिस्म इस तरह लगता है कि जिस तरह बंदे का सांस बंद हो रहा हो। उम्र क्या है मेरे भाई की? मेरी 32 साल। अच्छा ये कब से मसला है आपको? मैं 3 साल हो गए गालबन। तो कभी किसी के पास, डॉक्टर के पास या किसी से मशवरा किया आपने? जी बहुत बंदे से मशवरा किया है और डॉक्टर के पास उन्होंने बताया कि मैदे का मसला हल नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं, मैं क्या मतलब दवाइयाँ ली तो आराम क्यों नहीं आ रहा आपको? कभी महसूस हुआ है कि मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ फिर भी आराम नहीं हो रहा? खाना पीना अच्छा नहीं रखते हैं आप? पानी नहीं पीते? पानी भी पीता हूँ, खाना पीना नहीं रखता हूँ। कब्ज तो नहीं रहती आपको? कब्ज तो नहीं रहती? नहीं बाजी। तो फिर मैदे का क्या मसला है? मैदे का क्या मसला, मतलब दर्द होता है? मैदे का क्या नाम है, गैस बनाता है, मैदा गैस बनाता है। अच्छा चले 3 साल से। अब यूसुफी साहब बात करेंगे आपसे जी। अच्छा भाई, एक तो आप सख्त गिज़ा का इस्तेमाल कम कर दें, नरम गिज़ा आप खाएं और बाकी चीज़ों से आप परहेज़ करें, इंशाल्लाह मैदे का मसला भी हल होगा। और आपके साथ थोड़ा सा कुछ रूहानी मसले भी हैं जिसकी वजह से दवाइयाँ उस तरह असर नहीं कर पा रही हैं आपके ऊपर। आप जो है मैदे के लिए जो है ना, आप सूरह फातिहा पढ़ें 11 दफ़ा, पानी पे दम करके उसको आप पिएं, इंशाल्लाह आपका मैदे का मसला हल होगा। और आप मुझे फ़ोन कर लें या मैसेज कर लें, बाकी मैं आपको उस पर जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। जिस वक्त मैं पढ़ता हूँ, कोई भी कुरानी आयत पढ़ता हूँ तो मेरे पे क्या नाम जिस समय हाजिरी होती है। जी मैंने कहा ना कि आप एक काम कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, मोबाइल नंबर पे राब्ता कीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला जो सूफी साहब आपको बेहतरीन रहनुमाई करेंगे आपकी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपको, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और ये जो अच्छा कभी कभी आपने नोट किया है कि हम तो आज रिश्तों की बात कर रहे थे, साथ साथ दूसरी भी कॉल्स आ रही थी, हम जाहिर सी बात है इस्तिखारा के लिए बैठे हुए हैं और सूफी साहब हर किसी की रहनुमाई करें। कभी कभी हम इतनी मेडिसिन भी खाते रहते हैं, जैसे मेरी प्यारी बहनों की कॉल्स आई और एक बाजी की भी कॉल आई, तो उन्होंने कहा मेरा इतना वजन बढ़ रहा है और ये वो दवाइयाँ, कुछ लोग और इंडिकेशन नहीं हो रही रिपोर्ट्स में,
اور ٹریٹمنٹ کروائے جا رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میڈیسن اثر نہیں کرتی ہے 3 سال. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر ہم ایسا مرض کوئی ہمیں لاحق ہے جس سے ہمیں افاقہ نہیں ہو رہا تو ہم اگر استخارہ کرائیں تو اس میں اس کی وضاحت سامنے آ جاتی ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، روحانی مسئلہ کوئی درپیش تو نہیں ہے. جب روحانی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو چونکہ آپ کی صحت کے اوپر بھی لوگوں نے جادو وغیرہ کرائے ہوتے ہیں، اب اس میں آپ کی دن بدن جو نا آپ کی طبیعت لاغر ٹائپ کی ہو جاتی ہے اور پھر ایسا بھی وقت آتا ہے کہ آپ بستر سے اٹھ نہیں پاتے. اور کئی مریض ایسے ہیں جو سال سے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں. تو جب آپ رہنمائی حاصل کرتے ہیں قرآن سے استخارے کے ذریعے تو اس میں پھر آپ کو جواب بھی مل جاتا ہے. تو پھر جب مسئلے درپیش ہوتے ہیں تو اس کا پھر جب قرآنی کی آیت سے علاج کیا جاتا ہے تو وہ دوائیں بھی آپ کو اثر کرتی ہیں آپ کے جسم پہ، چونکہ وہ روحانی مسئلہ آپ کا جو ہے نا وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے، آپ صوفی صاحب سے بھی اب لاسٹ ہم لوگ میسج بھی لیں گے. آپ ان کے نمبر اسکرین پر چل رہے ہیں، ان کا ایڈریس وہ بھی ابھی سب ٹائم وائم سب بتائیں گے. یہ موبائل نمبر ان کے ہیں وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. جن کی کالز نہیں لگ سکی اس کے لیے معذرت کیونکہ ٹائم یہاں پر ختم ہو گیا ہے. تو آپ لوگ ان کے نمبر اسکرین پر چل رہے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں. اور دوسرے کہ قرآن کی گھر میں تلاوت رکھیں. اور میں سوری ٹو سے مرد حضرات کو میں دیکھتی ہوں وہ زیادہ نماز کی پابندی، وضو کی پابندی اور قرآن کو کھولنا، مجھے لگتا ہے کئی مہینے آپ لوگوں نے قرآن کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو یہ چیزیں جو گھر میں آپ خود اپنے بچوں کے لیے ایک پیغام ہے، میسج ہے. تو صرف رمضان ہی نہیں کہ آپ رمضان میں مسجدوں کا رخ کریں، آپ ذرا باوضو رہا کریں. بچوں کو جب آپ پھر بچوں سے امید کرتے ہیں بڑے اپنے بیٹے سے کہ وہ نمازی، جبکہ خواتین پھر بھی جیسے نماز کی پابندی بھی کرتی ہیں پڑھتی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی پھر اسی طرح ہوتی ہیں. لیکن جن کے گھر میں ہر وقت ٹیلی ویژن آن رہے، موبائل ہے، اذان ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ گھر کی جو ہے نا اس طرح آپ کے گھر ارد گرد آپ کے جسم کے ساتھ بھی شیطانیت چلتی ہے. واش روم میں کپڑے لٹکانا، میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں صوفی صاحب سے کی جو ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں اس کا اسپیشل ٹاپک ہم کریں گے کہ گھر میں وضو کرنا، گھر میں جو ہے بلی ہونا یا کوئی بھی جانور ہے، کوئی کتا رکھ لیا، وہ اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں جو گھر میں گندگی، چوہے آنا، چھپکلی آنا، یہ ساری بات کریں گے. جس سے کیونکہ جب آپ کے گھر میں کوئی بھی قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی تو پھر حشرات آپ کے گھر میں آتے ہیں اور وہ بسیرا کرتے ہیں جو اور آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو بے چین کرتے ہیں. کیونکہ اب باوضو نہیں ہے نا تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. اور ایسے ہی کہتے ہیں کہ فجر میں جب اذان ہو رہی ہو اور ہم سو رہے ہو تو پیشاب کر دیتا ہے شیطان، یہ بھی کان میں. تو یہ ہمیں زیادہ اس پرابلم کریٹ کرتا ہے. ہمیں نیکسٹ ٹاپک پہ ہم جو اگلے انشاءاللہ فرائیڈے کو اللہ نے زندگی دی تو ہم بات کریں گے. جاتے جاتے اپنا ٹائم بتا دیں، کیسے آپ بیٹھتے ہیں، کون سے دن آپ کس طرح جو ہے لوگوں کو جو آپ سے لوگ ملاقات کرنا چاہیں وہ کس طرح آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں. جی ہر جمعہ نماز عصر سے نماز مغرب تک اور ہر پیر نماز عصر سے نماز مغرب تک، یہ 2 دن ہیں میرے دربار قانیہ مسروریہ پر علاج کے لیے جو لوگ آتے ہیں، مسائل کے لیے آتے ہیں، ان سے ملاقات کا. اور اس کے علاوہ فون پہ جو ہے آپ کوشش کریں کہ میسج کر دیں، اگر کال اٹینڈ نہ ہو تو انشاءاللہ آپ کو جواب اس کا لازمی ملے گا. اور کوشش ایک یہ بھی کریں کہ جو شام کا ٹائم ہے نا 4 سے 5 یا 4 سے 6 اس دوران کال کریں. بعض اوقات کال کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کال اٹینڈ نہیں ہو پاتی، پھر آپ لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے. تو میسج کر دیں اور 4 سے 6 کے درمیان اگر آپ کال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی کال ریسیو ہوگی، آپ کا مسئلہ بھی سنا جائے گا اور اس کا جواب بھی دیا جائے گا. تو ہر جمعہ عصر سے مغرب اور پیر عصر سے مغرب، یہ میرے 2 دن ہیں بیٹھنے کے. صوفی سید مسرور ہاشمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین، یہاں پر ہم لیں گے مختصر سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ صدیق کے ساتھ.